एक मई का प्याला संग तेरे पीने की तमन्ना रखते थे, एक पल में पूरी सदियों को जीने की तमन्ना रखते। जुदाई एक ऐसी तकलीफ है जो इंसान को निचोड़ के रख देती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस शायर ने इंस्पायर किया तो किसका नाम लेंगे आप? बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि ये शायरी करती है। उनको लगता था कि हाँ स्टडीज़ के साथ बिजी है। जिंदगी आपकी नज़र में क्या है? Sesi piavani yelchum kya vanano osum azaran sukunas kotah sanano osum tanha yuruh atmans shamil dubar karhan yusको मशीत कहता दोदा बुवाई सरहन। फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। लिखन पन्ने कलाम से लोल तार लागन वाजिन शायरा वंशी तालिब इल्म, अभी तालिब इल्मी ही है, वो तालिबा है, लेकिन अपने कलाम से उन्होंने न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में अपने फैन्स बनाए हैं। आज जिस शायरा को हमने दावत दी है वो किसी भी हाल में मेरी तारीफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, पाकीज़ा हिना साहिबा आज मेरे शो की मेहमान हैं। इनसे बात करेंगे, इन से जानेंगे इनके बारे में, ये कैसे लिखती हैं और क्या करती हैं, इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके कलाम पे भी बात होगी। तो मैं वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से और रेडियो राब्ता की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से पाकीज़ा हिना का वेलकम करता हूं। और पाकीज़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे शो में तशरीफ़ लाया और आपका जो बिजी शेड्यूल था उसमें से ये लम्हात हमें नसीब फरमाया। हमारी खुशकिस्मती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए। पाकीज़ा जी, डायरेक्ट आपसे जानना चाहेंगे, शायरी को क्यों चुना? देखिए, शायरी को चुना नहीं जाता है, ये इल्हाम है, इंसान के जहन में आ जाता है। अगर कि कश्मीरी शायरी का ताल्लुक़ है तो मैंने कश्मीरी शायरी कभी पढ़ी नहीं, कश्मीरी कभी सीखी नहीं, तो बस जहन में आ गया। इससे पहले मैं उर्दू में पीजी करती थी, तो उर्दू में मैं कुछ लिखती थी, कुछ अशार लिखती थी। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने कश्मीरी शायरी थोड़ी थोड़ी करनी सीखी या मैंने स्टार्ट करी, तो उसके बाद मैं कश्मीरी की तरफ रागिब हो गई और कश्मीरी की शायरी करने लगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक किताब के साथ आपके वाह, क्या बात है। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस क्लास से या किस उम्र से आपने लिखना शुरू किया? मैं 12वीं जमात में पढ़ती थी जब मैंने पहली लाइन लिखी थी, पहली गज़ल लिखी थी मैंने। यूँ कहा जा सकता है कि मैंने पहली गज़ल लिखी थी। और उसी के बाद जब मैंने उर्दू गज़ल लिखी थी तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कश्मीरी में लिखूं। तो मैंने कुछ अल्फाज लिखे, कुछ टूटे फूटे अल्फाज थे। तो मैंने जब लिखा तो उसके बाद मैं घर आई तो मैंने देखा, उसके बाद मैं देखती हूँ कि हाँ मैंने कुछ कश्मीरी में लिखा, हालांकि ये मेरे लिए ताज्जुब को नहीं था। पहले जो आपने शुरू किया उर्दू वो से? उर्दू से मैंने शुरुआत, गज़ल हाँ थी, उर्दू गज़ल याद थी। है कुछ अशार? हाँ, वो कुछ ये था कि एक मई का प्याला संग तेरे पीने की तमन्ना रखते थे, एक पल में पूरी सदियों को जीने की तमन्ना रखते थे। हम सफ़र है मेरे हम नशी, यूँ ठोकर मार के चल दिए, तो मानो ना मानो तब हम रोने की तमन्ना रखते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो शौक है शायरी का कैसे पैदा हुआ? शायरी का शौक जब उर्दू के साथ वाबस्ता हो गए तो उर्दू शायरा को पढ़ने लगे, तो रफ्ता रफ्ता शायरी जहन में आ गई, तो हमने भी लिखने की कोशिश करी और यूँ सिलसिला आगे बढ़ता रहा और शायरी का शौक पैदा हो गया। कहते हैं कि अक्सर एक शायर जो है कहीं ना कहीं पे इंस्पायर हो जाता है किसी शायर को पढ़ के या किसी शायरा को पढ़ के या उनको सुन के या उनकी सोहबत में बैठ के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस शायर ने इंस्पायर किया तो किसका नाम लेंगे आप? देखिए कि सोहबत में बैठने का मौका अभी नसीब नहीं हुआ किसी शायर के साथ, तो हत्ता कि जहाँ उर्दू का ताल्लुक़ है तो मुख्तलिफ़ शौरा को हम पढ़ते थे, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल या फैज़ अहमद फैज़, इन तमाम शौरा का कलाम पढ़ा। उसके बाद रफ्ता रफ्ता हमारे जहन में भी क्या घर में कोई माहौल था, घर में कोई शायरी के जी, साथ कहते हैं कि थे? हमारे परदादा जो है वो शायरी करते थे। अच्छा, गो परदादा सुन रूट फाब तो तो हिम्मत है। जी, यूँ कहा जा सकता है। बिल्कुल, तेज क्वालिटी आई तस में। अच्छा, ये तो घर ये तो लिखुल लोग अक्सर छु वंशु शुक्र खुदायस कुन के कोड़न ते मिलन एप्रिसिएशन तो इम साथ तो लोग गोड़े लिखुन के तम साथ में वन घर के मम्मी पापा या बायो या रिश्तेदारों कैसे लोग टाइम जाय करुन स तनकीद मा मिले
جی نہیں، ان کو تو بہت ٹائم تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شاعری کرتی ہے. ان کو لگتا تھا کہ ہاں اسٹڈیز کے ساتھ بزی ہے تو اپنی اسٹڈیز کر رہی ہے. تو پھر ہماری بوا نے ان کے سامنے یہ ڈسکلوز کر دیا. تو ہماری بوا آئی کہ وہ پوچھنے لگی آپ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا کچھ لکھ رہی ہوں نا میں وان سے کیا شکاسن لکھن. تو اس کے بعد ان کو میں نے اپنی یہ غزل سنائی، کشمیری کلام سنایا ان کو. تو وہ آ گئی اور گھر والوں کو بول دیا یہ تو شاعری کرتی ہے. بوا سے بات ہاں کر رہی جی، بوا کی وجہ سے ڈسکلوز ہو گیا. اچھا تو یہ شاعری کرتی ہے. اور اس کے بعد جب گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے کبھی نہیں ٹوکا. اگر انہوں نے ٹوکا ہوتا تو ہمارے شاید یہاں نہیں ہوتے. تو جب پھر آپ میڈیا میں آئی، سوشل میڈیا پہ، چلیے ہمیں تو یہ تھوڑا امتیاز حاصل ہے کہ میڈیا پہ جو آپ کا پہلا ویڈیو آیا وہ ریڈیو رابطہ کے ذریعے سے آیا. جی چلیے اس پہ آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور پھر جب وہ وائرل ہوا، کیونکہ وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اور کئی سارے پیجز نے تو ہمارا کنٹینٹ پر اپنے پیج پہ اپنا نام دے کے بھی وہ اپلوڈ کیا ہے. تو اس کے بعد ریئیکشن کیسا رہا پیرنٹس کا، خاص کر بوا کا اور باقی ریلیٹیوز کا؟ بوا بہت خوش تھی. تو اچھا. انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھا تو وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھل رہی تھی کہ ہاں میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا. اور گھر والوں کا بھی ریئیکشن الحمدللہ ٹھیک ہی رہا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، خاص کر ہمارے امی اور ابو وہ تو سپورٹ ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی ہے اور یہاں سے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری ہی ہے، یہاں سے شاعری کا سلسلہ جاری ہے. تو انہوں نے کبھی ٹوکا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلو الحمدللہ ٹھیک ہی ہے. تو ان کا ریئیکشن الحمدللہ اچھا ہے. آپ کا پہلا ویڈیو بلج مس لول تاریس رس رسے اس سے پہلے وائرل ہونے کے بعد کتنا فرق آپ کی زندگی میں آیا؟ دیکھا جائے تو کچھ چینجز تو آتی ہے. بلج مس لول تارے اس سے پہلے اور اس کے بعد اب جب دیکھتے ہیں تو آپ وہ فیس بک والی شاعرہ ہو نا، جب کہیں جاتے آپ وہ فیس بک والی شاعرہ ہو نا تو یہ چینجز آتی ہے. ریکگنائزیشن میں، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اپریسیشن. تو میں یہ جاننا چاہوں گا ابھی تک آپ نے کتنی غزلیں لکھی ہیں اور کیا آپ کی کوئی بک شائع ہوئی ہے؟ جی میری ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے خام خیال. تو آپ کی کتنی بکس ابھی تک شائع ہوئی؟ ایک خام خیال. تو میری ایک بک مطلب کشمیری میں؟ ہاں کشمیری میں. کشیر پٹ شاعری کرو. اچھا گو گوڑ کرو اردو پت اردو میں کوئی؟ نہ اردو میں کوئی بک نہیں. کتا غزل آسن تت مز؟ اس میں 120. اوکے بہ زن یژھان تۄہہِ نِش زانُن کہ 120 غزل چھِ تۄہہِ لیچھمٕژ کٲشِر پٲٹھۍ. کٲشِر غزل یۄس زن چھِ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ فیورِٹ 120 غزلو منٛز وٕنیُک تام کانٛہہ یۄس زن تۄہہِ پننِس ییٚمہِ ساتہٕ پاکیٖزہ ہِنا چھِ کُنی زٔنۍ آسان تہٕ تمہِ ساتہٕ گُنگُناوان یا تمہِ ساتہٕ یاد پیٚوان یا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ چھُو پنٕنۍ شٲعری سٲری نا یاد کران تمہِ ساتہٕ کم الفاظ یِوان؟ سۄ کۄس فیورٹ غزل کۄس؟ فیوریٹ وہ اس کتاب میں نہیں ہے، البتہ کچھ اشعار ہے جو اکثر میں گنگناتی رہتی ہوں. وہ ہے کہ ایک غزل ہے اس کا یہ ہے کہ ژےٚ ژٕے پیٚوان ییٚلہِ چھُم کیٛاہ کیٛاہ وَنان اوسُم. واہ. ژےٚ ژٕے پیٚوان ییٚلہِ چھُم کیٛاہ کیٛاہ وَنان اوسُم آزارن سکوٗنس کوتاہ سنان اوسُم تنہا یہِ روح اتھ منٛز شٲمِل دُبارٕ کرہن تنہا یہِ روح اتھ منٛز شٲمِل دُبارٕ کرہن یُس گوٚو مٔشیٖد کہتاں دۄدا بہٕ وایہِ سرہن. واہ بہت خوب بہت خوب. تہٕ بہٕ یژھے یہِ زانُن کہ تُہۍ ؤتھِو وۄنۍ شاعری منٛز وۄنۍ چھُ تُہُنٛد بُک تہِ لیکھان کیٛاہ دپان شاعرس چھُ آسان خاص اکھ ٹایم اکھ لیکھنُک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أڑۍ چھِ ونان أڑۍ شاعر کہ ہم شام کے وقت میں لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مارننگ کے ٹائم میں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیفیت جیسی طاری ہوتی ہے، ہمارا موڈ چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا اپنی اپنی کیفیت، اپنا اپنا طریقہ، اپنا اپنا مزاج. تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ سپدان ییٚلہِ تۄہہِ لیکھنُک موڈ چھُ آسان؟ مےٚ چھُ اکثر آسان شام کے بعد میں لکھتی ہوں. شامن پتھ چھُ مےٚ موڈ آسان کہ ہاں مےٚ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لیکھُن. تو قلم لیتی ہوں، کاغذ لیتی ہوں. ایک عجیب سی، یہ تو سچ کہا آپ نے کہ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو شام کے بعد اکثر میں شام کے بعد ہی لکھتی ہوں. تو ایک غزل کو آپ کو مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کبھی کبھار آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کبھی کبھار 1 دن اور کبھی کبھار 10 دن. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا موڈ کیسا رہے جب ہم لکھنے کی یہ کرتے ہیں. تو آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کا فیوریٹ پوائٹ کون ہے تو کس کو مانیں گے آپ اپنا فیوریٹ؟ اگر اردو کی بات کرے تو مرزا غالب اور علامہ اقبال مجھے بہت پسند ہے. اگر کشمیری کی بات کرے تو میں حال ہی میں کشمیری شاعری کی طرف میرا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہوں. تو کشمیری شاعری کو حال ہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو بس ابھی میں کہہ سکتی ہوں کہ شاعری میں پسند کرتی ہوں اور
शायर के बारे में شاعری नहीं مز कह چھا सकती. تۄہہِ چھُو وَنان تُہۍ کٲشِر شاعری منٛز یا اردوٗ شاعری منٛز پَنُن کانٛہہ اُستاد مونمُت ییٚمِس زَن کیونکہِ دَپان ییٚلہِ لیکھان چھُ اِنسان اَتھ چھُ اِصلٲحٕچ ضوٚرَتھ آسان تۄہہِ پیٚیا زانٛہہ اُستاد سٕنٛز ضوٚرَتھ اگر پیٚیہِ تہٕ کٔمِس شٲعرَس نِش گٔیوٕ تُہۍ مقٲمی شٲعرَس نِش کٔمۍ کٔمۍ کٔر رہبری وٕنیُک تام؟ اگر استاد سٕنٛز کتھ کرو تہٕ مےٚ آو نہٕ تیُتھ کانٛہہ استاد وٕنہِ برونٛٹھ کُن کٕہٕنۍ البتہ زاہد مختار صاحب ییٚلہِ کتابہِ ہُنٛد سلسلہٕ شروع گوٚو کہ مجھے اپنی کتاب پبلش کرنی ہے تو مجھے ان کا نمبر دیا گیا پھر میں ان کے پاس پہنچی اور زاہد صاحب نے بہت مدد کری میری. چلیے زاہد صاحب وہ پرسنالٹی ہے یہاں پہ. زاہد صاحب میں آپ سن رہے ہوں گے نہ صرف پاکیزہ ہے نا بلکہ میں بھی آپ کا مشکور و ممنون ہوں. آپ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں سوینتی استاد میں تو خدا کرنے کا زیٹھ ہوں رہتا. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ فرینڈس کا جو آپ کے ساتھ اس وقت پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی پوئٹری کو پڑھ بھی رہے ہیں تو ان کا کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ فرینڈس کا یہ ہے کہ پاکیزہ کو کچھ مت بولو یہ ابھی شعر چپکا دے گی. اچھا سچویشنل شاعری بھی آپ کرتے ہیں؟ جی کبھی کبھار ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ڈرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے شو پہ بھی شاعری کریں. تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اور کیا کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے شاعری کے علاوہ؟ کیا آپ رباعی بھی لکھتے ہیں یا خالی غزلوں تک آپ محدود ہو؟ نہیں میں نظم بھی لکھتی ہوں. نظموں میں بھی میں کوشش کرتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کر میں اردو کے بارے میں سوچ رہی ہوں. اس میں بھی میں کچھ غزلیں لکھ رہی ہوں تو آگے چل کر زن باقی اسے کورِ چھِ ینگ کورِ چھِ یِم زن لیکھنُک شوق چھِ تھاوان تہٕ تِمن متعلق کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان؟ تِمن کیٛاہ چھُ وَنان یِم زن وٕنہِ تہِ چھِ کَتھِس تام پنُن شوق ماران یا باقٕے فیٖلڈس منٛز چھِ برونٛہہ پکان کینٛہہ کَتھِس تام باسان تِمن کہ أسۍ چھِ بہٕ چھَس کوٗر خبر مےٚ تَگیٛاہ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ ؤنِو تُہۍ؟ دیکھیے میں یہ بولوں گی کہ اگر ہم اس بات سے ڈریں گے کہ بہٕ چھَس کوٗر تو میں کیا ونن. جب میری یہ رس رس ایک غزل وائرل ہوئی تو اس پہ 80% پازیٹیو کمنٹس تھے 20 نگیٹو بھی تھے. تو اگر میں ان 20% کمنٹس سے ڈروں گی تو مجھے آگے نہیں آنا ہے. تیل چھُنہٕ مےٚ نیبرٕے نیرُن. پھر مجھے پڑھائی بھی نہیں کرنی ہے. تنقید جتنی ہوگی اتنا نکھار آئے گا. تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ اپنا شوق نہ مارے. وٕنکیٚس کۄس ڈگری چھِو تُہۍ حٲصِل کران؟ کشمیری یونیورسٹی سے. کیٛاہ چھُ پڑھاے پتہٕ ارادٕ؟ انشاءاللہ ٹیچنگ پروفیشن میں جانے کی. اچھا اچھا ٹیچنگ ہی کیوں؟ کیونکہ ایم ایڈ بی ایڈ اور ایم ایڈ جو ہے تو یہ تو ڈیمانڈ ہے اور دوسری بات میں پسند بھی کرتی ہوں بچوں کو پڑھانا. پاکیزہس کیا پسند؟ پاکیزہ ہٕنٛدۍ شوق زن زانہو أسۍ کہ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے اس وقت کیا یہ چھا کتابن تُہی محدود کہ پاکیزہ چھِ گرٕچ کٲم تہِ کران ڈُوُن رنُن کرُن؟ ہاں ایک لڑکی ہوں تو گھر کا کام تو کرنا ہی پڑے گا. ڈوُن تہِ چھُ رنُن تہِ چھُ باقی گھر کے کام. رننس منٛز کُس چیٖز تگان؟ یہ چھا تھیوریٹکلی کہ پریکٹیکلی تہِ چھُ رنُن تگان؟ نہیں ابھی میں پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتی ہوں. خامخواہ نہیں بول سکتی. اچھا اچھا وہی چھِ تھیوری پٮ۪ٹھ یہ کھانا پکانا ابھی تک نہیں آتا. ویسے سچویشن آئے گی تو پکا سکتی ہوں اور پکانے کا موقع بھی نہیں ملا. آپ کو لے سکتے ہیں. چلیے شکریہ. تو بہٕ یژھان وۄنۍ یہِ زانُن تۄہہِ نِش کہ شاعری منٛز چھُ تۄہہِ قدم تھوٚمُت ماشاء اللہ آپ اچھا بھی لکھتے ہیں بھی اپریسیشن بھی ملی ہے مشاعروں میں بھی جاتے ہیں. تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُوا تُہۍ یہِ مانان کہ یِم زن سٲنۍ شٲعر حضرات چھِ اَسہِ پَزِ وۄنۍ سماجس متعلق یِم زن باقٕے بُرٲیی چھِ سوشل ایویلز چھِ یا سوشل اِشوٗز چھُ تِمن متعلق تہِ پَزِ تۄہہِ قلم تُلُن؟ ہاں بالکل. شاعر جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ جو بھی چینجز آتی ہے ہماری سوسائٹی میں سماج میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کے بارے میں وہ لکھے. کیونکہ آج سارے لوگ شاعری کی طرف دھیان دیتے ہیں کہیں نہ کہیں شاعری پڑھتے ہیں. تو اگر شعرا جو ہے وہ یہ ساری تبدیلیوں کو اپنے قلم بند کیا جائے ان ساری تبدیلیوں کو تو اس کی وجہ سے فائدہ ہی ہوگا. تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان سماجس منٛز نوجوان لڑکہٕ کورِ چھِ نشس کُن لٔگمٕتۍ ڈرگس عام ہے اور وۄنۍ چھِ اُڑتا پنجاب پتہٕ ونان کہ اڑتا کشمیر. تو چھِ مانان کہ تُہنٛدٮ۪ن فکرن پٮ۪ٹھ چھِ ذمہ دٲری آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ان گرلز کے لیے ان بوائز کے لیے بھی لکھیں؟ جی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے لکھیں کیونکہ کیا پتہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات ٹھہر جائے کہ اور وہ سدھر جائے. اکثر دپان شاعرس ییٚلہِ چھُنا أمۍ سُنٛد کلام یِوان چھُ کُنہِ جایہِ پرنہٕ نہ چھُ شانہ وگنا نہ چھُ سے مسرت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تۄہہِ سۭتۍ گوٚوا یہِ کینٛہہ کہ کُنہِ موقعس پٮ۪ٹھ آپ کے سامنے آپ ہی کی غزل پڑھی گئی یا کسی نے آپ کے اشعار کو کوٹ کر کے کسی سیمینار میں یا کسی اور جگہ جب آپ وہاں پہ موجود تھے اور آپ نے کسی اور کی زبان سے اپنی شاعری کو؟ جی نہیں ابھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں پچھلے سال ہی اس میدان میں آئی ہوں تو ابھی ایسا موقع نصیب نہیں ہوا. انشاءاللہ آگے چل کر ہو ہی جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا زندگی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے.
کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہی رہتی ہے, کبھی خوشی, کبھی غم, کہتے ہیں کہ کبھی دھوپ, کبھی چھاؤں, تو یہ ساری چیزوں کا نام زندگی ہے. تو جب ہم یہ ساری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, جب ہم یہ ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی خوشحال ہستی یہ پیدا کرتے ہیں, اپنی خوشحال ہستی قائم کرتے ہیں, تو اس کو ہم زندگی کا نام دے سکتے ہیں. عشق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ عشق ایک احساس ہے. واہ. ایک ایسا احساس جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اسی وقت یہ پیدا ہوتا ہے. عشق ایک ایسا احساس ہے جو ایک انسان, جو ایک بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. عشق ایک ایسا احساس ہے جو بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے, جب اسے کوئی بھی کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے, بس کوئی اٹریکشن ہوتا ہے, کوئی ایسا دل میں کوئی ایسا جلاؤ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہے, کوئی میرا اپنا ہے, مجھے میرا خیال رکھنے والا ہے, تو وہ ساری باتوں کو ہم ایک نام دے سکتے ہیں, وہ ہے عشق. جدائی کیا ہے؟ جدائی ایک ایسی تکلیف ہے جو انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. اچھا جی, تو جدائی کی وجہ سے دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میرا ایم ایڈ چل رہا ہے, میں اپنی ایگزامپل دوں گی, میرا ایم ایڈ چل رہا ہے, تو میرا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے, مجھے اب جدا ہونا ہے اپنے بیچ میٹ سے, تو وہ کرب جو ہے نا, وہ درد جو ہے نا, اس کو وہ تکلیف جو ہے اس کو ہم جدائی کہہ سکتے ہیں, جدائی کا درد کہہ سکتے ہیں. کہ محبت میں جدائی لازم ہے؟ کیا جدائی سے ہی محبت تکمیل کو پہنچتی ہے یا وصل سے محبت تکمیل کو پہنچتی ہے؟ محبت میں جدائی تو ہوتی ہی رہتی ہے, تو ضروری نہیں کہ محبت وہی کامیاب ہو جس میں ہمیں ہمارا محبوب مل جائے. وہ محبت بھی کامیاب ہو سکتی ہے جس میں جدائی ہو سکتی ہے, جس میں دونوں معشوق جو ہے, عاشق و معشوق الگ الگ ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو کامیاب ہو سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ جو وصل ہے وہی سب کچھ ہے, محبت میں جدائی بھی ضروری ہے. واہ کیا بات ہے. تو چلیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کے فیوچر پلانز میں, کیا آپ رباعی لکھنے جا رہے ہیں یا ڈرامہ لکھنے جا رہے ہیں یا اور کوئی مطلب کس صنف پہ آپ مزید کام کرنے جا رہے ہیں؟ افسانہ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں ابھی میں. تو کیا کوئی اور کتاب آپ کی آ رہی ہے؟ ہاں انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی, کیونکہ میں اپنی غزلیں جو ہے میں کنٹینیو لکھ رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں غزلیں لکھنے کی, تو انشاءاللہ اس کے بعد دوسری کتاب جلد ہی آئے گی. کیا آپ مینیج کر پا رہے ہیں, ایک جانب آپ کی اسٹڈیز, آپ کی پڑھائی, اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شاعری کا شوق بھی رکھتے ہیں, اور اٹ نیڈس ٹائم, دیکھیے اس میں وقت تو دینا ہی ہے آپ کو, کیسے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ آپ نے ابھی عشق کی بات کی, جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو وہ لازماً اس کو وہ کام کرنا ہی ہے. مجھے اسی کے ساتھ عشق ہے تو مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو یہ مینیج ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک شام کا ٹائم میں نے رکھا ہے, تو اس وجہ سے اس میں کوئی دقت نہیں آتی ہے, کوئی مشکل نہیں آتی. جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ریڈیو رابطہ 90.8 سے یا دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا سائٹس سے, انہیں کیا کہیں گے آپ, جو آپ کی شاعری کے دیوانے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں سننا, جو آپ کو جو یوں کہیں کہ آپ کی شاعری کو پسند کرتے ہیں, یا عام لوگ جو نہیں بھی کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کی میسج کیا رہے گی؟ جو میری شاعری کو پسند کرتے ہیں ان کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ پسند کرتے ہیں میرا کلام, اور جو میرا کلام پسند نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ یہ ان کا اپنا یہ ہے. ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے, جو مجھے پسند کرے تو ٹھیک, نہ کرے تو بھی ٹھیک. اچھا, دپان شعر میوزک سے تک محبت آسا, کیا ابھی میوزک لور ہے؟ جی, مجھے سنگیت سے بہت پسند, یہ پیار ہے مجھے بہت پسند. کشمیری سنتے کہ کشمیری بھی اور اردو بھی. کشمیری میں کس کا سنتے ہیں؟ دیکھیں حال ہی میں کہہ سکتے ہیں کہ شازیہ بشیر, وہ ہمارے سائڈ سے بھی ہے, ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے. یا باقی جو بھی صوفی شاعرہ ہے ان کا کلام. کیا آپ کے کسی کلام کو ابھی تک کسی نے اپنی, کسی گلوکار نے اپنی آواز دی؟ جی ابھی نہیں, ابھی نہیں ملی. چلیے, دل تو چاہ رہا کہ آپ کے ساتھ جو یہ باتوں کا سلسلہ اسے طویل کریں, اور اسی وعدے کے ساتھ کہ مزید آپ سے بات ہوگی, آپ کو پھر سے مدعو کریں گے. اور لیکن کیا کریں, وقت تو وقت ہے, اور وقت ہر چیز کا مقرر ہوتا ہے, ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ مزید باتیں کریں, لیکن اس وقت تو ہم یہی کہیں گے کہ پاکیزہ حنا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی جانب سے ایک بار پھر اپنی ٹیم کی جانب سے اور
یوں کہے کہ ریڈیو رابطہ کی مینجمنٹ کی جانب سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہتے ہیں کہ ہماری دعوت کی لاج رکھ لی، اور میں یہی کہوں گا کہ آپ نے تو آ کے میری منت کی لاج رکھ لی، کب سے اجاڑتا تھا میں محفل سجا سجا کے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.